नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहमु ला युरहमु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ से हम सब आज यहाँ जमा हैं और मेन ज़ाहिर है ईद के लिए हमने सॉर्ट ऑफ एक ईद मिलन गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग रखा था। तो उसी हवाले से ज़रा एक बेसिक बात को समझ लें आज इंशाअल्लाह ताला, अगर कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ 3 पॉइंट्स की को आज अगर हम यहाँ से लेके उठें इंशाअल्लाह, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे लिए इसमें अल्लाह ताला ने बेहतरी और ख़ैर का मामला रखा होगा। पहली चीज़ ये है कि हम लोग आम तौर से ना बहुत सारे मुख्तलिफ़ मसाइल में इतना उलझे हुए होते हैं, ये क्या है, ये हलाल, ये हराम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम ग्रेजुअली पहले स्टेप पे चलते नहीं हैं, डायरेक्ट छलांग लगा के सीढ़ी के चौथे पाँचवें उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ज़ाहिर है गिर जाते हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह, एक एक करके स्टेप लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह कहीं कभी ना कभी पहुँच ही जाएंगे। क्या हमने पढ़ा अभी यहाँ तिलावत की सूरह रहमान की। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आप ये देखें, अगर किसी इंसान के लिए कोई एक सिर्फ एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेना ज़रूरी हो, या उस एक कैरेक्टरिस्टिक को ही अपना लेना कोई इंसान समझता हो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, एक चीज़ बता दो खाली क्या करूँगा, तो वो क्या है? रहम की सिफ़त इंसान के अंदर। ये रहम की सिफ़त क्यों है, इतनी ज़रूरी क्यों है? तो पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस किया कि ये वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। वो अडॉप्ट करने की वजह देखें आप। आज हम यहाँ पे जमा हैं माशाल्लाह, हम कुरान क्लास के हवाले से, उसके रेफरेंस से हम क्योंकि कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की, सिखाने की। तो उस कुरान के अंदर से ही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हमें क्या मिली? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन। तो कुरान तो सीखना बात की सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या फरमाया? अर्रहमान। और फिर खलक़ल इंसान, उसके भी बाद जाके ये देखें कि हम लोग इतना ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी और इन कन्फ्यूजन्स में पढ़ते हैं, इंसान की तख्लीक के ऊपर इतना बात करते हैं, उसके ऊपर इतनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर घुसते हैं, लेकिन पहली जो सबसे उससे पहले बात हो रही है अर्रहमान, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। देखिए ना, ये वो सिफ़त है, अल्लाह की वो सिफ़त है जो अल्लाह ने इतनी इम्पॉर्टेंट समझी कि जब कुरान नाजिल हुआ ना, अब पूरे कुरान को खोलें, पहला पेज खोलें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फिर दूसरी बात से आयत पे ही अल्लाह ने पहली जो अपनी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक बताई वो क्या थी? अर्रहमान हूँ और अर्रहीम हूँ। जब अल्लाह ने कायनात पूरी बनाई ना, पूरा यूनिवर्स बनाया, 6 दिन में पूरी दुनिया और आसमान बने। पहले दुनिया बनाई अल्लाह ने पूरी, फिर आसमान बनाए पूरे 7, फिर इस दुनिया की ब्यूटिफिकेशन, जो इसकी एस्थेटिक्स थी, जो इसकी खूबसूरती थी, वो बनाई सारी, और फिर अर्श के ऊपर पूरे आसमानों पे लिख दिया व रहमती वसीअत कुल्ला शै। मेरी रहमत जो है ये हर चीज़ से वसी है, ब्रॉड है, बड़ी है, बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर क्या है? मेरी रहमत। तो ये पता चला ये वो सिफ़त है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने लिए भी इतनी पसंद फरमाई और हमें भी इसी की तरगीब बार बार हमें मिली। इसीलिए हदीस पाक हमने यहाँ पे शुरू में बयान की, मन ला यरहमु ला युरहम। जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया नहीं जाता। किस पर रहम नहीं करता? किसी पर भी, व्हाटएवर इट इज़, किसी शय पर भी जो खुद रहम नहीं करता दूसरे पर, उस पर रहम किया भी नहीं जाता। ये हदीस पाक में आता है। तो पता ये चला कि रहम करने की सिर्फ किसी के साथ, किसी को लेनिटी, मर्सी, कंपैशन ये शो करने की जो क्वालिटी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है अल्लाह के नज़दीक कि शायद इससे बड़ी कोई क्वालिटी है ही नहीं।
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا، تمام لوگوں سے اللہ نے کہا رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو پہلی چیز ہم نے کیا سمجھی کہ رحم کی جو صفت ہے، رحمان کی جو رحم کرنے کی صفت ہے، اسے ہم ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اپنائے. یہ وہ ایسی صفت ہے کہ باقی سب کچھ اس کے بعد آتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب دوسری چیز سمجھنے کی ضروری ہے. پہلی چیز تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اچھا جی اتنی امپورٹنٹ صفت ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ ہے رحمان کی وہ رحم کرنے کی صفت، کوالٹی، دوسرے کے ساتھ لینٹی، مرسی، کمپیشن شو کرنے کی صفت. اچھا پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اب یہ ہم نے کس کے ساتھ شو کرنی، کس کو دکھانی ہے مرسی، کس کو دکھانا ہے رحم، کس کے ساتھ کمپیشن دکھانا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے. اب دیکھیں رحم کرنا جو سکھایا ہے یہ قرآن ہمارے پاس ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چیزیں ہمیں سکھاتا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر ہمارے پاس یہ چیز آئے گی، یہ قرآن ہمیں سکھایا کس نے؟ ہمیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں، یہ پورا قرآن ہے، یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اٹ سیلف ان کی لائف ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہستی مل ہی نہیں سکتی. تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ من پہلی چیز سب سے پہلے رحم کیا فرمایا؟ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز وجل اس پر رحم نہیں کرتا. دوسرے لوگوں میں کون؟ کیا صرف مسلمان؟ یا صرف میرے گھر کا، میرا اپنا جاننے والا رشتہ دار؟ نہیں. الناس، من لا یرحم الناس حدیث میں آ رہا ہے. الناس کیا کہتے ہیں؟ لوگوں. کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہے نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں ویسٹرن کلچر میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو ہمارے اکثر لوگ مسلمان، نان مسلم کمیونٹی اتنی ملتی ہے، تو ہمیں عام طور سے کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اس سے کیسے بیہیو کرنا ہے، اس سے کیسے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے. مگر یہ کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یرحم الناس لا یرحم اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں پر رحم کرو. جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. لوگوں میں تمام کے تمام لوگ شامل ہو گئے. ہر بندے میں سب سے بڑھ کر کون ظاہر ہے؟ انسان. ایک انسان ہے، وہ اپنے اوپر اینالائز کرتا ہے، اچھا جی اب میرا کس کس سے انٹریکشن ہوگا جو اس کے ساتھ مجھے رحم کرنے کی وہ صفت اپنانا ضروری ہے. تو سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے آتا ہے اس کی ماں. مشہور واقعہ ہم نے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ فلاں بندہ جو ہے یہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، یور نیبر ان جنت. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بڑا تجسس ہوا ہے کہ کیوریوسٹی ہوئی کہ اچھا یہ بندہ میرا جنت میں نیبر ہوگا تو میں جا کے پتہ تو کروں کون ہے. اس کے پیچھے گئے، اس سے بولا بھائی کیا کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر آپ کی کمپنی میں رہ سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دی. دیکھا کیا کرتا ہے یہ بندہ. اب وہ بندہ ایک کسائی بچر تھا، پورا دن بیٹھ کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، لوگوں کو بیچ رہا ہے، صرف گوشت کا کام کر رہا ہے. بکرا کے ذبح کیا، کھایا، گوشت بنایا، دیا. شام ہوئی، اب یہ بندہ گھر گیا اپنے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں اس کے گھر تشریف لے گئے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے کہا یہ جنت میں میرا ساتھی ہے. گھر پہنچا، دیکھا کیا کرتا ہے یہ بندہ. اس کی بوڑھی ماں اندر کمرے میں بستر پہ لیٹی ہے. یہ بندہ جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے ٹیک لگاتا ہے، اس کا منہ صاف کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور گوشت کا ٹکڑا جو اپنے ساتھ لایا تھا اس کے بھون کر اپنی ماں کو چبا کے ٹکڑے کر کے اسے کھلاتا ہے. اور پھر کھلانے کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کے کان میں کچھ بڑبڑاتی ہے، وسپر کرتی ہے کچھ، اور یہ آ جاتا ہے ہنستا ہوا، ایسے اسمائل کرتا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی تم ہنستے ہوئے کیوں آئے، کیا کہا آپ تمہاری ماں نے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ایسے ہی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، سٹھیا گئی ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو، ایسی بولتی رہتی ہے. میں آتا ہوں دن بھر کا تھکا آ رہا ہے، اس کو کھانا وانا دیتا ہوں، کھانا دینے کے بعد مجھے کان میں بولتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے جنت میں. اس کو کیا معلوم؟ اور وہ موسیٰ علیہ السلام حیران
تو وہ ماں کے ساتھ رحم کی صفت اپنانے کا جو مقام ہے وہ کس لیول پہ پہنچاتا ہے انسان کو کہ نبی کا ساتھی جنت میں وہ اس کا عمل کیا ہے؟ کوئی وہ پوری رات مصلوں پہ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ یا پورا دن روزے رکھ رہ گیا؟ نہیں، صرف ماں کے ساتھ اچھائی کرنے کا انجام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بننا۔ بہرحال تو یہ پہلی صفت انسان کے اندر جو رحم کی آتی ہے وہ سٹارٹ اس کے اپنے گھر سے ہوتی ہے، اس کی اپنی ماں، اس کا اپنا باپ۔ وہ آتے ہیں نا، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کو چاہے تو اس سے داخل ہو جاؤ۔ باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، حدیث میں آتا ہے نا بار بار۔ تو باپ کا اپنا اتنا مقام، تو ماں باپ کے ساتھ رحم کی صفت، پھر نہ صرف ماں باپ کے ساتھ رحم کی صفت، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں باہر، ہم وین وی اسٹیپ آؤٹ تو ہم دیکھتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ اور بھی تو لوگ ہیں، تو اس میں کون آتے ہیں؟ ہمارے نیبرز آتے ہیں، ہمارے پڑوسی آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم لجارہ او کما قال الاسلام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا کتابوں میں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ Jew، یہودی تھا۔ اس نے اپنا مارکیٹ میں گھر سیل کرنے کے لیے لگایا، بیچنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم ماشاءاللہ ریلٹرز ہیں، جب گھر بکنے جاتا ہے تو کیسے اس کو اینالائز کیسے کرتے ہیں یار؟ یہ کون سی روڈ پہ ہے؟ مین روڈ تو نہیں ہے، گلی ہے، یا سائیڈ واک تو نہیں ہے اس کے اوپر، یا لاٹ کیسی ہے بھائی؟ لاٹ دیکھتے ہیں کتنی بڑی لاٹ ہے، چھوٹی ہے، وہ پائی شیپ لاٹ ہے تو بہت اچھی لاٹ ہوگی۔ آسکنگ پرائس ڈپینڈز اپون کہ پراپرٹی کی لوکیشن کیا ہے، پراپرٹی کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی ہوئی ہے۔ دوز آر دا تھنگز، بیکاز ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اتنا زیادہ مٹیریلسٹک فارم میں تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم خالی اسی کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی بیس کر لیتے ہیں۔ اب وہ یہودی نے، جیو نے اپنا گھر فار سیل لگایا، اور اس وقت کتابوں میں لکھا ہے غالباً جیسے اگر 5000 دینار یا جو بھی اس کی آسکنگ نارمل مارکیٹ پرائس تھی، اس نے کہا میں 10,000 دینار کا بیچوں گا۔ اب لوگ کنفیوز کہ یار مارکیٹ میں جب اس گھر کی ویلیو 5000 دینار ہے، تم سے 10,000 میں کوئی کیوں لے گا؟ اس نے کہا 5000 دینار اس گھر کی ویلیو ہے مارکیٹ میں، لیکن اس گھر کا جو نیبر ہے، اس گھر کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کا نیبر ہونے کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی میں صرف 5000 دینار ایکسٹرا آپ سے ڈیمانڈ کروں گا۔ یہ تو وہ نیبروں کی کوالٹیز ہوتی تھی کسی زمانے میں، اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے کے ساتھ رحم کی صفت اپنانا، یہ ان اٹ سیلف اتنی امپورٹنٹ کوالٹی ہے کہ یہ رحمان کو اتنی پسند ہے کہ اس نے، دیکھیں نا قرآن شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ابھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلی صفت ہی الرحمن آتی ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ پڑوسی کے ساتھ بھی رحم ضروری ہے، پھر ہم گھر جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رحم ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اسپاؤس کے ساتھ جس کا بیہیویئر اچھا ہے۔ وائس ورسا، اٹ گوز وائس ورسا، جیسے عورت سے فرمایا نا کہ اگر تمہارے شوہر کے منہ پر زخم ہو اور تم چاٹ کے اس زخم کو صاف کرو اس زبان سے، تو بھی تم اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو اسی طرح اور مرد سے بھی کیا فرمایا کہ عورت کے لیے جس طرح سے عورت کے لیے مرد کے اوپر رحم ضروری، اسی طرح سے مرد کے اوپر، وائس ورسا، اٹ گوز بوتھ ویز، دیٹس واٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب عورت کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں، آپ کی بات سے یاد آیا، عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، ہمارا مائنڈ سیٹ مرد کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور عورت کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو ہم کیا ازیوم کرتے ہیں کہ یار جو یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ اسی سے سوچے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک پیر صاحب تھے، بہت بڑے پہنچے ہوئے نا، بہت پائے کے پیر صاحب تھے، جہاں رہتے تھے نا، آئے جائے لوگ ان کا فیض حاصل کرنے ان کے گھر پہ تشریف لاتے تھے۔ پورا دن لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں،
جی پیر صاحب سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل کرنے، ان سے دعا کرانے، ان کا فائدہ حاصل کرنے، ان سے کوئی نہ کوئی کام کے سلسلے میں ایک لوگوں کا جو ہے نا تانتا بندھا ہوا ہے، ایک لوگ لائن لگا کے ان کے گھر پہ آ رہے جا رہے ہیں پورا دن، اور بڑے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے شیخ صاحب، پیر صاحب۔ لیکن جب گھر میں اندر جاتے ہیں تو بیوی ایسی سناتی ہے، تم نے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تماشا ایک گھر کے باہر لگایا ہوا ہے، روز لوگوں کو جمع کر رہے ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اب وہ بڑے پریشان، وہ کہتے ہیں ایک دن رات میں نا پریشانی کے عالم میں بولے، اللہ سے دعا کی، ان کا ہاتھ اٹھا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرا جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوں، اور لوگوں کو ماشاءاللہ مجھ سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں، مجھے سمجھتے بھی ہیں، میرا سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، کوئی مجھے ایسا نا کوئی میریکل عطا فرما دے، کوئی ایسا معجزہ عطا فرما دے کہ میری بیوی بھی میری عزت کرنے لگ جائے۔ اللہ کی شان، اگلے دن وہ پیر صاحب صبح اٹھے نا تو وہ ان کے پاس ایک کوالٹی آئی، ہواؤں میں اڑنے لگے، وہ اڑنا شروع کر دیا پیر صاحب نے ہوا میں۔ اب بڑے خوش، یار آج تو میرے پاس ایک سپر پاور آ گئی ہے، اب بیوی جو ہے نا آج تو میری مان کے رہے گی، آج میرے ساتھ بالکل سیدھی رہے گی۔ بہرحال ہوا میں اڑے، اب اڑتے اڑتے ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہاں اپنے گھر کے اوپر سے جہاں بیلکنی میں دیکھا نیچے بیوی جو بھی کپڑے وغیرہ سکھا رہی ہے، جو بھی وٹ ایور، تو اوپر سے اپنے گھر کے اڑنا شروع ہو گئے۔ اب اپنے گھر کے اوپر سے ایک طرف سے جاتے ہیں، دوسری طرف سے فل کلا بازیاں کھا رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، کرتب دکھا رہے ہیں، منورز دکھا رہے ہیں۔ بہرحال تھوڑی شام ہوئی، گھر آئے، واپس گھر آئے، اور اب آج تو بڑا پراؤڈ تھے نا، آج تو بڑا کانفیڈنٹ تھے کہ آج تو میرے پاس ایسا میریکل تھا۔ اب آئے گھر آئے، بیگم کو بولا بھائی کیا کریں؟ بیگم نے بولا تم اپنے آپ کو اتنا بڑا پیر بولتے ہو، تم اتنا بڑا اپنے آپ کو شیخ سمجھتے ہو، پیر تو آج میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے ایسا پیر دیکھا ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، وہ بندہ جو ہے وہ ہواؤں میں ادھر سے ادھر اڑ رہا تھا خود ہی، تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم نے دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا نا، وہ بندہ اڑ رہا تھا۔ تو پیر صاحب بولے ارے وہ اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو تھا۔ بولتی ہے اچھا اس لیے میں یہی بولوں کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کون اڑ رہا ہے اتنا، تو وہ ٹیڑھا ہی اڑے گا، اس لیے اس کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشن اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بندہ اپنی اچھی کوالٹی کے اوپر فوکس کرے، کانسنٹریٹ کرے، رادر دین ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام اینی بڈی ایلس۔ بندے کو چاہیے اپنے اوپر فوکس کرے، دوسرے کا عمل اس کے ساتھ، اپنا عمل اپنے ساتھ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کریں، جو رحمان کی صفت ہے اس رحم کرنے کی صفت کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کنسرن دوسرے سے نہیں ہے، تو چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، باپ ہو، نیبر ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، اس کے ساتھ رحم کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر دکھانا، یہ ایک مسلمان کی سب سے ضروری کوالٹی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری کوالٹی نہیں ہے۔ بلکہ انسان تو کیا، آپ اگر شریعت کو سٹڈی کریں تو انسان کی تو ہے یہ اپنی جگہ ایک ویلیو۔ وہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندہ تھا بہت ہی گرمی میں ڈیزرٹ میں کہیں جا رہا تھا پیدل، اور چلتے 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 تھک ہار کے کسی کنویں کے پاس پہنچا، اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، کنویں میں اترا، پانی پیا اس نے، کنویں سے باہر آنے لگا، باہر آتے آتے اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک کتا دھوپ میں، سردی گرمی کی شدت سے نڈھال ایسے گرا ہوا ہے، اور ویل ہوتا ہے نا، ویل کے باہر ایسے پانی اوور سپل ہو جاتا ہے تو ذرا گیلی مٹی ہوتی ہے نا، اس گیلی مٹی کو لک کر رہا تھا، چاٹ رہا تھا، پیاس کی حالت سے، پیاس کی شدت سے، he was so thirsty۔ اس بندے کو رحم آ گیا، وہ نیچے واپس اترا ویل میں، اس نے اپنا ساک اتارا، جو خف ہوتا ہے نا، خفین نہیں کہتے، لیدر ساک ہوتا ہے، وہ خف اتارا اس نے، اور اس نے اس میں پانی بھرا نیچے ویل سے دوبارہ، اور لا کے اوپر اس کتے کو پیش کر دیا، کتے نے وہ پانی پیا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس بندے کو جنت میں ڈال دیا۔ تو انسان تو کیا، شریعت میں تو جانور کے اوپر رحم کرنے کا بھی یہ مقام ہے۔ ایک دوسری وہ بنو اسرائیل کی عورت کا واقعہ آتا ہے، اس نے ایک بلی کے اوپر ظلم کیا، اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، کہ وہ بلی اس بند ہونے کی، قید ہونے کی وجہ سے چیخ چیخ کے کسی طرح سے مر گئی، اس ظلم کی وجہ سے وہ عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو رحم کی جو صفت ہے نا،
یہ صرف انسانوں کیا جانوروں، بلکہ جانوروں کو بھی چھوڑیں، آج کل تو میں نے کہیں پڑھا اس دن ایک آرٹیکل میں، ایون پلانٹس فیل پین. ابھی سمرز آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے آپ یوں سائیڈ واک پہ جب واک کبھی کر رہے ہوں اور کہیں رائٹ لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے نا کسی نے گراس جب کاٹا ہوا ہوگا، اٹ ہیز اے ویری ویئرڈ پیکولر اسمیل. ایسے ناک میں آپ کو نا فیل ہوگا اس کی بہت اسٹرانگ اسمیل. تو آرٹیکل میں نے پڑھا کہیں کہ جب ہم اس گراس کو کٹ کرتے ہیں نا یا پلانٹ کو، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر سے وہ ایک کیمیکل نکلتا ہے. وہ کیمیکل از اے سیلف ہیلنگ پروسیس. یہ اللہ کا نظام ہے، مدر نیچر کا ایک نظام ہے کہ وہ پلانٹ اس گراس کو جب ہم کٹ کرتے ہیں، وہ اوپر سے جب کٹتا ہے تو اٹ فیلز پین. اس پین کو سے ہیل ہونے کے لیے وہ گراس، وہ پلانٹ خود اپنے اندر سے کیمیکل کوئی کمپاؤنڈ ریلیز کرتا ہے، اور اس کی اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے کہ اگر ہم دور سے بھی جا رہے ہو تو وی کین اسمیل دیٹ. تو ایون پلانٹس فیل پین. تو بہرحال آج انشاءاللہ زیادہ وقت اور مزید لینے کا ارادہ نہیں ہے، بس ہم یہاں پہ اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ گھوم پھر کے اگر اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ہم یہاں قرآن کی کلاس کے حوالے سے اس کی برکت سے بیٹھے ہیں، تو قرآن کو ہی سمجھنا ظاہر ہے ضروری ہے. سمجھنے کے لیے وہی ہم نے شروع میں تلاوت کی، سب سے پہلے کیا تھا؟ الرحمن، اور اس کے بعد علم القرآن، پھر خلق الانسان. یعنی کہ خلق الانسان، انسان کی تخلیق جو ہے وہ تو بہت بعد میں جا کے، اس سے پہلے علم القرآن، اس سے بھی پہلے ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ان صفات کو اپنانے کی. لاسٹلی ایک صحابی آئے. اب بات یہ ہے، اب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ 3 کی پوائنٹس کو ہم سمجھیں گے. پہلا پوائنٹ تو یہی تھا کہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کون سی ہے جو ہمیں اپنانی ہے، کریکٹرسٹک. پھر دوسری یہ کہ یہ کس کے ساتھ اپنانی ہے، کس کے ساتھ اس کا برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ یہ اپنے شو کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے. اینڈ تھرڈلی اب یہ کوالٹی ہمارے اندر آئے گی کیسے آئے گی یہ کوالٹی ہمارے اندر فائنلی؟ اس کے لیے ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے قسوۃ القلب کے بارے میں. قسوۃ القلب، قلب کہتے ہیں دل کو، قسوہ مین سخت، کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے دوسروں کے لیے، کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المسکین. راس الیتیم، راس کہتے ہیں سر کو، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس سے تمہارے اندر قسوۃ القلب کی جو بیماری ہے وہ دور ہوگی اور تمہارے اندر وہ رحم کی صفت آئے گی. تو بہرحال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا ہی کریں کم سے کم کہ ہمیں یہ صفت اپنانے کی یا ہمارے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، الراحمون کہا انہیں. الراحمون یہ رحم کرنے والے کو جو لوگ ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، یرحمہم الرحمن، ان پر پھر رحمان رحم کرتا ہے. جو دوسرے پر رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، ارحموا یعنی تم رحم کرو من فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے. من فی الارض، من فی الارض کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ نہیں کہ بھائی من میں صرف یہ بندہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، نہیں، من کے اندر انسان بھی آئے گا، جانور بھی آئے گا، پرندہ بھی آئے گا، گھاس بھی آئے گا، درخت بھی آئے گا، ہر چیز آئے گی من فی الارض میں. جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ من فی الارض میں آئے گا. تو ارحموا من فی الارض، اس پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، جب تم دوسرا پر رحم کرو گے پھر یرحمکم، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا. من فی السماء، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. اور آسمانوں میں اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن فرشتے ہیں، اللہ کی دوسری مخلوقات ہوں گی، جن ہوں گے، وہ سب کے سب تم پر رحم کریں گے جو دوسروں پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج ہمیں اس خصوصی سٹنگ کے اندر ایٹ لیسٹ اتنی توفیق عطا فرمائے، ایٹ لیسٹ اتنی کوشش کرنے کی یا اس کی طرف سٹرائیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.